Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today I'm going to start one of the most interesting plus one of the most requested novel, Prince Charming by Hina Asad. So let's start it. जनवरी की खनक रात थी। इस जाड़े में हर चीज़ अपने अपने खोल में सिमटी हुई थी, लेकिन इस तारीक और वीरान सर्द रात में वो बेयारो मददगार थी। जब से वो इस रेलगाड़ी में सवार हुई थी तब से वो उन लोगों से छुपने की कोशिश कर रही थी। वो ट्रेन के दरवाजे पर खड़े उसके अगले स्टेशन पर रुकने का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक एक लड़की जिसने उसी की तरह का रूसी लिबास से बेतन कर रखा था, तेज़ रफ्तार चलती हुई ट्रेन के सामने आई और ट्रेन ने उसे जानदार ज़रब लगाते हुए झटके से हवा में उछाल दिया। वो उछलकर दूर गिरी और उसका खून में लथपथ वजूद कुछ पल तड़पने के बाद साकित हो गया। ट्रेन अपने मुकाम पे रुक चुकी थी। सनाया अपने लहंगे को बमुश्किल संभालती पीछे मुड़कर देखे बिना अंधाधुंध भाग रही थी। उसको खुद भी नहीं पता था वो किस सिमत में भाग रही थी। सख्त सर्दी की वजह से उसकी टांगें शल हो गईं और एक दो बार ठोकर लगने से वो मुंह के बल गिरते गिरते बची थी, लेकिन फिर खुद ही संभल गई। वो भागते भागते उसी जगह रुकी जहां उस लड़की की लाश गिरी थी। वो लोग उसके दुपट्टे से उसे पहचान सकते थे। सनाया के दिमाग ने तेजी से काम किया। उसने उस मुर्दा दुल्हन के वजूद के ऊपर अपना रूसी सुर्ख और सब्ज इम्तिजाज का दुपट्टा उतार कर फैला दिया और उसकी शॉल उतार कर खुद के गिर्द अच्छी तरह गर्दन तक लपेटे वो स्टेशन के अंदर की तरफ भागी जहां लोगों का हजूम था, ताकि उनमें अपने आप को छुपा सके। प्यास की शिद्दत से उसका गला खुश्क हो गया और वो निढाल हो गई थी। उसे चलना दुश्वार लग रहा था। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। उसे बस यही खदशा था कि वो लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे ना आ रहे हों। उन्हीं के डर से तो वो घर से इतनी दूर कहाँ से कहाँ निकल आई थी। उसने डर और खौफ से उस गुंजान आबाद जगह को देखा, लेकिन उसको कोई जाए पनाह नहीं मिल रही थी और ना ही कोई पहचान का इंसान। वहाँ मौजूद लोग उस वक्त एक अरूसी लिबास में मलबूस घूंघट ओढ़े लड़की को अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे। सनाया की मुट्ठी में एक कागज़ सख्ती से दबा था जिसमें उसके मामू जान का पता था। वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहती थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पहुँचेगी कैसे। उसके लिए अभी एक और स्टेशन का सफ़र करना था, मगर जो लोग उसके पीछे थे उनकी नज़रों से फिल वक्त दूर जाने के लिए उसने कोई और राह इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। ड्राइवर, तुम अभी तक अलीज़े को लेकर पहुँचे नहीं? बारात होटल पहुँच चुकी है। ड्राइवर ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो उसके साहब की आवाज़ स्पीकर पे गूंजी। साहब जी, मैं अलीज़े बीबी को पॉलर से लेकर होटल ही आ रहा था। मगर क्या? बोलो, वो ऊंची आवाज़ में धाड़े। मगर साहब जी, अलीज़े बीबी ने मुझे गाड़ी स्टेशन की तरफ ले जाने को कहा तो मैं उन्हें रेलवे स्टेशन ले आया। वो खुद गाड़ी से निकल कर जाने कहाँ चली गई हैं? पिछले आधे घंटे से मैं उनका गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने सारी तफसील एक ही सांस में उनके गोश गुजार की। घामड़ बेवकूफ़ इंसान, निकलो बाहर गाड़ी से और ढूंढो उसे जहाँ मर्जी से। अगर आज अलीज़े ना मिली तो समझना तुम्हारी भी खैर नहीं। उसके मालिक बाबर अफंदी ने उसे सख्त सस्त सुनाते हुए फ़ोन रख दिया। बाबर अफंदी की एक ही बेटी थी अलीज़े, जिसे उन्होंने बहुत नाज़ो नाम से पाला था। आज उसकी बारात थी। उन्होंने अपनी एक पुराने जानने वाले घराने में अलीज़े की शादी तय की थी। सादिया बेगम के पोते शहज़ादा गुलफाम से अलीज़े ने एक बार भी लड़के के बारे में पूछा नहीं था और ना ही उसकी तस्वीर देखी थी। इस शादी पे उसने कोई वावेला नहीं मचाया। उसकी यही खामोशी बाबर अफंदी को शक व शुबा में मुब्तला किए हुए थी और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका उन्हें डर था। अलीज़े पॉलर से अभी तक होटल नहीं पहुंची थी। वो होटल में परेशानी से इधर उधर चक्कर काटने लगे और चेहरे पे मस्नूई मुस्कुराहट सजाए मेहमानों को डील करने लगे। आधे घंटे पहले का मंजर। वासिफ, कहाँ हो तुम? मैं स्टेशन पे पहुंच चुकी हूँ। अलीज़े ने अपना अरूसी लिबास एक हाथ से उठाया हुआ था। वासिफ से बात करते हुए उसकी नज़रें उसे इधर उधर तलाश कर रही थीं, साथ साथ वो स्टेशन के अहाते में चल रही थी। अलीज़े, मैं चाहता तो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाता। वो कुछ पल के तौक़ुफ़ को रुका, फिर गोया हुआ। मगर मेरा एहसान मानो कि तुम्हारी कॉल रिसीव की और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि ना तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा ना तुमसे शादी करूँगा।
ہمارے درمیان جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ علیزے کا تیز رفتار دھڑکتا ہوا یکلخت دل ڈوبنے لگا۔ آصف، ہمارا بچہ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے میک اپ سے بھرے ہوئے گالوں کو بھگونے لگے۔ کہا تھا ابارشن کروا لو، مگر تم نہیں مانی۔ اب بھگتو، کیونکہ میں بالکل نہیں آنے والا۔ میری آج لندن کی فلائٹ ہے، میں اپنے ڈیڈ کے پاس جا رہا ہوں۔ اب سڑتی رہو اپنے اس پیدا والے بچے کے ساتھ۔ میں اس گند کی پوٹلی کو کبھی اپنا نام نہیں دوں گا۔ کون جانے وہ میرا خون ہے بھی یا نہیں جسے تم میرے متھے مارنا چاہتی ہو۔ جانے کس کی نشانی ہے۔ تم جیسی بدچلن لڑکی سے میں مزید کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ جو اپنے سگے گھر والوں کی نہ بن سکی، ان کو دھوکہ دے کر میرے ساتھ گھومتی رہی، وہ میری کیا بنے گی۔ تم جیسی بد کی ڈال لڑکیاں کبھی کسی کی نہیں بن سکتی۔ کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ مگر میری بات، اس نے کھالی کھالی نظروں سے بند فون کو دیکھا۔ اس کی باتیں ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پہ ضربیں لگا رہی تھیں۔ اسے اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہو گیا مجھ سے؟ پہلے محبت کے نام پہ ایک نامحرم سے جسمانی تعلق، پھر ایک بے نام وجود کا جسم میں پلنا، اپنے عزیز والدین کو دھوکا۔ جس انجان انسان سے شادی کروں گی، کیا اسے بھی دھوکا دوں گی؟ اگر اس نے پہچان لیا کہ میں پریگننٹ ہوں تو کیا ہوگا میرا مستقبل؟ اس کے سامنے کبھی نظریں اٹھا پاؤں گی؟ کیا وہ سب جاننے کے بعد مجھے اپنی زندگی میں جگہ دے گا؟ کیا میرے والدین مجھے قبول کریں گے؟ مجھے معافی ملے گی ان سب سے؟ اس بچے کو کون نام دے گا اپنا؟ کیا وہ حرام کی اولاد کہلائے گا یا بے نامی کی زندگی گزارے گا؟ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں خود سے بولی۔ واصف کے زہریلے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ان گنت سوال اس کے ذہن کے پردوں پہ گردش کرنے لگے۔ اسے کوئی راہ سجھائی نہ دی سوائے خود کو موت کے سپرد کرنے کے۔ زندگی کے آدھے غم تو ہم دوسروں سے توقعات وابستہ کر کے خود اپنے ہاتھوں خرید لیتے ہیں۔ جب یہ توقعات ٹوٹتی ہیں تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اندر سے ٹوٹا ہوا انسان پھر کسی اور کے تو کیا خود اپنے قابل بھی نہیں رہتا۔ خودکشی حرام ہے۔ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑنا چاہا، مگر وہ آنکھ کان سب بند کیے بے حسی سے چلتے ہوئے ریلوے ٹریک کی طرف بڑھنے لگی۔ چھک 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 ٹرین کی دور سے آتی ہوئی آواز اب تیز ہونے لگی۔ جو آواز انسان کو سب سے قریب سے آتی ہے وہ ضمیر کی سچی آواز ہوتی ہے، جو اسے صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے، لیکن وہ آواز بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ اس نے بھی ضمیر کی آواز کو سلاتے ہوئے پسمردگی سے جہاں سارے ہی غلط قدم اٹھائے تھے، وہاں ایک اور غلط قدم اٹھایا، اور ٹرین کے آگے آتے ہی حرام موت کو گلے سے لگا کر اپنی ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ علیزے اپنی ساری کوتاہیوں سمیت موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اتنی شدید سردی ثنایا کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑ کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے وہ روڈ کی طرف آئی۔ ایک دم سے اس کے سر میں درد کی لہر اٹھی۔ اس نے سر کو تھام لیا۔ اس کو سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تو نظر آ رہی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود کس طرف جا رہی ہے۔ گاڑی بہت تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اچانک ہی سامنے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر ڈرائیور نے بمشکل بریک لگائے تھے، لیکن تب تک وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی اور منہ کے بل سڑک پہ گری۔ اس کا سر سڑک پر بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے درد کو دبانے کی ایک ناکام سی کوشش کی، لیکن بے سود۔ گاڑی کے ٹائر بہت زور سے چرچرائے تھے، جس کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ اب کیا ہو گیا؟ پہلے کیا کم مصیبت تھی؟ ایک تو علیزے بی نہیں مل رہی، اور اب یہ مسئلہ۔ وہ جھنجھلا کر سیدھا ہوا۔ اف، پتہ نہیں اب یہ سامنے کون آ گئی۔ ڈرائیور کو کوفت ہوئی۔ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ علیزے بی آپ؟ وہ علیزے کی شال اور اس کا عروسی دوپٹہ دیکھ کر اسے پہچان گیا، مگر گھونگھٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ بی جلدی چلیں، ہوٹل میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں سب۔ ثنایا اپنے چکراتے ہوئے سر کو اپنی پوروں سے چھو کر سہلاتے ہوئے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے چچا کے بھیجے ہوئے گنڈے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، اس نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی
کہ ایک مصیبت میں سے نکل کر وہ دوسری مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہے، جس سے فرار نہ پانا تاعمر اس کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے رکی۔ آئیے بی بی جی، ادھر سے، ڈرائیور نے اسے راستہ بتایا۔ ثنایا اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ وہ ایک بہت ہی شاندار ہوٹل تھا۔ ثنایا کی نظریں پتھر سے بنے ہوئے چمکتے فرش پہ تھیں۔ ہال میں قیمتی فانوس جگمگا رہے تھے جن کی روشنی آنکھیں چندیا رہی تھی۔ دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے واز لگے تھے اور انہیں آرٹیفیشل پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی علیزے؟ سمائرہ افندی نے سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ ثنایا انہیں کچھ کہتی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر برائڈل روم میں لے گئی۔ بیٹھو یہاں، مولانا صاحب آ رہے ہیں نکاح پڑھوانے کے لیے۔ میرج ہال کا وقت ختم ہونے والا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کتنے لوگوں کے چپتے ہوئے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے اور تمہارے بابا کو؟ مگر گھونگھٹ میں سے اس نے جواب نہ دیا۔ ان کی کسی بھی بات کا وہ سر جھکائے ہوئے خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے پتہ ہے علیزے کہ تم اس شادی سے خوش نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سے ناراض مت ہونا، اپنے ماما بابا کا مان رکھ لینا بیٹا، انکار مت کرنا سب کے سامنے۔ وہ اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی، میں ذرا باہر جا کر افندی صاحب کو بتا دوں کہ تم آ گئی ہو۔ کہتے ساتھ ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئیں۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ گھونگھٹ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فرار کی راہ تلاشنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی، دروازہ کھول کر سب مرد حضرات اور مولانا صاحب اندر آئے۔ وہ دروازہ کھلتے ہی سرد سے گھونگھٹ واپس اوڑھ گئی۔ علیزے بابر ولد بابر افندی، آپ کو شہزادہ گلفام شاہ ولد رئیس شاہ سکہ راج الوقت 50 لاکھ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولانا صاحب نے پوچھا۔ ثنایا خاموش رہی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ کشمکش کی حالت میں مبتلا تھی، کرے بھی تو کیا کرے؟ یوں کیسے وہ کسی سے بھی نکاح کے لیے حامی بھر لیتی؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ اس کی گود میں دھرے اس کے اپنے ہنائی ہاتھوں پہ گرنے لگے۔ عجب کشمکش میں مبتلا تھی، کیا وہ سب کے سامنے انکار کرتے اور سچ بتا دے؟ نہیں ثنایا، یہ ٹھیک نہیں، دل سے آواز آئی۔ سامنے کھڑے ہوئے لڑکی کے والدین جیتے جی مر جائیں گے اگر میں نے انکار کیا۔ نہ جانے ان کی بیٹی کہاں ہے، کہیں وہی تو نہیں جو ریل گاڑی کے سامنے آ کر خودکشی؟ اس کے دل میں سوال اٹھا۔ لیکن اگر وہ سب کے سامنے اپنی سچائی ظاہر کر دیتی تو نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ بولو بیٹا، مولانا صاحب نے دوبارہ نکاح کے کلمات دہرائے۔ بابر افندی نے یوسیہ کو علیزے سمجھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تھوڑی سی مس ٹائپنگ ہوئی ہے۔ کیسے اس کے والدین اس کی موت کا دکھ اور بارات کے لوٹ جانے کا دکھ برداشت کریں گے؟ میں ابھی 17 سال کی ہوں۔ مما اور پاپا نے میری شادی کو اسی لیے روکنا چاہا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں 18 کی ہو جاؤں، لیکن شاید میری قسمت میں ہی لکھ دیا گیا ہے یہی وقت شادی کا۔ کیا کیا نہیں کیا میرے والدین نے میری شادی کو روکنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہوا آخری منظر یاد آتے ہی ثنایا نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے اقرار کیا، قبول ہے۔ نکاح کا فریضہ انجام دینے کے بعد مولانا صاحب باہر نکل گئے اور سمائرہ افندی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے علیزے، تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ سمائرہ افندی نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، آج سردی بہت ہے، ایسا کرو تم شانوں پہ یہ گرم شال اچھے سے لپیٹ لو، گرمائش ملے گی تو جسم خود نارمل ہو جائے گا۔ انہوں نے اٹھ کر شال اس کے شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ دی۔ آنٹی علیزے کو باہر لے آئیں، دلہا کی طرف سے بھی نکاح ہو گیا ہے اور وہ لوگ رخصتی کی بات کر رہے ہیں کہ واپسی پہ دھند زیادہ ہو جائے گی، اگر زیادہ لیٹ ہوئے تو راستہ طے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک لڑکی نے برائڈل روم کے دروازے سے جھانک کر کہا، آؤ علیزے۔ وہ ثنایا کو اپنے ساتھ لیے باہر نکل آئیں، ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا اٹھائے ہوئے تھیں۔ دلہن کی پالر سے دیر آمد پہ میرج ہال کا وقت ختم ہو چکا تھا، وہاں کی لائٹس آہستہ آہستہ آف ہونے لگی تھی۔ نیم اندھیرے میں بنا فوٹو سیشن اور بنا کسی رسم کے صرف رخصتی کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ قرآن پاک کے سائے میں اس کی بابر افندی نے رخصتی کا فریضہ انجام دیا۔
ایک نکاح سے بچ کر بھاگی تھی، لیکن نکاح ہو ہی گیا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا نکاح ہوا کس کے ساتھ تھا۔ وہ شکستہ وجود لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس کی قسمت اسے کہاں سے کہاں لے جانے والی تھی۔ سوچ سوچ کر ثنایا کا دماغ معوف ہونے لگا۔ ہم کتنے آگے کی پلاننگ کر لیتے ہیں نا، یہ وقت آئے گا تو ہم اس وقت یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، مگر ہم بھول جاتے ہیں ہمارے پلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سب سے بڑا پلانر ہے، ہوگا وہی جو اس نے ہمارے لیے پلان کر رکھا ہے۔ اس کے فیصلوں کو بدلنے پر صرف وہی قادر ہے۔ ہم تو بس اس کے ہاتھوں کٹ پتلیاں ہیں جو اس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی تھی۔ زندگی کی بساط پر وہ آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی۔ اچھا، یہ جو میں نے لاسٹ لائن کٹ پتلیاں والی پڑھی ہے نا، میں اس سے اگری نہیں کرتی۔ بہرحال زندگی کی بساط پر وہ آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی، شاید یہ سوچ کر کہ زندگی پھولوں کی راہ گزر ہے، مگر آنکھیں تو تب کھلیں جب پیر کانٹوں میں الجھ کر لہو لہان ہونے لگے۔ اپنے پیروں کے لہو لہان ہونے پر اذیت سے پر مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی۔ کیا یہ اذیت زندگی بھر اس کا ساتھ نبھانے والی تھی؟ یہ منظر ترکی کے شہر استنبول کے ایک مشہور کلب کا تھا۔ ڈی جے کے تیز میوزک پہ اوپن اپ فیل دا ویوز آؤٹ تھرو می hypnotized by the song I am breathing in۔ وہ کلب میں ایک بازو صوفے پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے نشیلی آنکھوں سے صنف مخالف کے ادھ برہنہ وجود کا ایکس رے کرنے میں محو تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس کے سامنے ڈانس کر رہی تھیں، جن میں ہیزل کایا بھی شامل تھی۔ ہیزل کایا، اس کی نئی فلم کی ہیروئن، آج اس کے ساتھ کلب میں ایک حسین شام گزارنے آئی تھی۔ وہ گانے کے بول ادا کرتے ہوئے انگلی کا اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی، مگر وہ پرنس اپنی وجاہت اور رتبے کے زام میں بڑی شان سے اپنی جگہ پہ براجمان رہا۔ اسے اٹھنے کی کیا ضرورت جب لڑکیاں خود پکے ہوئے آم کی طرح اس کی جھولی میں گرنے کو تیار رہتی تھیں۔ وہ آ کر اس کی گود میں بیٹھی۔ اب وہ پرنس کے دلکش چہرے پہ اپنی انگلی پھیرتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر پرنس کے گلے میں بازو حائل کیے تو ہیزل کایا نے اسے گھور کر دیکھا اور پرنس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے ڈانس فلور پہ لائی۔ کین میک می موو، یو کین میک می موو۔ میری زبان کو کیا ہو گیا؟ وہ اپنی بولڈ اداؤں سے اسے اٹریکٹ کر گئی۔ پرنس نے ہیزل کایا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور ڈی جے کو 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ ڈی جے نے اس کے اشارے پر عمل کرتے گانا تبدیل کیا۔ کین یو فیل ٹونائٹ مائی لو، ان لو سو ویک ٹونائٹ آئی کانٹ بریتھ، سنس فار ایور مائی گرل سو شور، بیبی یو آر سو بیوٹیفل۔ بہت لمبا گانا ہے، چھوڑو، اگنور کرو۔ اس کا دھیان گانے پہ کم اور ہیزل کایا کے حسین سراپے پہ زیادہ تھا۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ گانے پہ ڈانس سٹیپس لینے لگے۔ دونوں ایک دوسرے میں پوری طرح مدغم تھے۔ کلب میں موجود ساری لڑکیاں پرنس کی طرف حسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ نیکسٹ ٹائم یور ٹرن، پرنس نے ایک مہجبین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اس کی قربت پانے کا موقع ملنے پر خوشی سے جھوم اٹھی، چاہے کل ہی سہی۔ پرنس 22 سال کا وجیح انسان تھا، 6 فٹ کو چھوتا قد، کسرتی جسامت، ترکش اور پاکستانی خوبصورتی کا امتزاج۔ اس کی ماں ترکش تھی اور والد پاکستانی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا جو اس کی ماں سے اسے وراثت میں ملا تھا۔ سفید رنگت پہ ہلکی بیئرڈ، سلکی بال جو کبھی تو جیل لگا کر سیٹ کرتا تو کبھی یوں ہی لاپرواہی سے بکھرے رہنے دیتا۔ یہ اس کے موڈ پہ منحصر تھا یا اس کے رول اور ڈائریکٹر کی خواہش کے تابع۔ 2 سال میں ہی اس نے ترک انڈسٹری میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اپنی وجاہت اور ایکٹنگ سکلز کے بل پہ وہ ترکش انڈسٹری میں راج کر رہا تھا۔ حال میں ہی اس کی پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی۔ ڈراموں اور فیشن شوز میں ماڈلنگ کے بعد اب اس نے ایک فلم کی تھی جس کی ریلیز کی خوشی میں آج سب کلب میں انجوائے کرنے آئے تھے۔ لڑکیاں اس سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے، اس سے آٹوگراف لینے کے لیے ترستی تھیں اور جس کو دیکھ کر وہ ہاتھ ہلا دیتا وہ لڑکی اپنے آپ پر نازاں ہونے لگتی۔
اس کی ہر رات کسی نہ کسی نئی رنگ برنگی تتلی کے ساتھ گزرتی۔ پرنس کا اصل نام شہزادہ گلفام رکھا تھا اس کی دادی سعدیہ بیگم نے، مگر اس کی ماں کو اس کا یہ نام ذرا نہ بھایا اور اس کی چارمنگ پرسنالٹی کے حساب سے اس کا نام پرنس رکھ دیا، اور صنف نازک میں مقبولیت کی وجہ سے اسے سب پرنس چارمنگ کے نام سے جانتے تھے۔ اب پرنس اور ہیزل کایا دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے سب روی سے چلتے ہوئے ہوٹل کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ صبح کی روشنی چار سو اپنے پر پھیلا چکی تھی، مگر اس کا کمرہ ابھی بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر ہیزل کایا نے کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے جس سے سورج کی روشنی چھن سے اندر آنے لگی تھی۔ وہ ہلکا سا کسمسایا تھا، پھر کروٹ بدل کے سو گیا۔ رات کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر لی تھی، اس نے سوچا۔ پھر وہ اس کی طرف بڑھی تھی اور اسے آواز دی، پرنس اٹھ جاؤ، دیکھو صبح ہو گئی، جلدی سے فریش ہو، پھر ایڈ کی شوٹنگ پہ جانا ہے تمہیں۔ وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے ٹرکش زبان میں بولی تھی۔ ہیزل کایا کی آواز سن کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ کچھ دیر وہ اسے غائب تماغی سے دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے ہوش آیا تھا، تم گئی نہیں ابھی تک؟ اس نے آنکھیں مسلتے پوچھا۔ جانے لگی تھی، پھر سوچا کہ تمہیں اٹھا دوں، یہ نہ ہو کہیں لیٹ ہو جاؤ، پھر مجھے ہی باتیں سناؤ گے۔ وہ فکرمندی سے بولی، تم اب جا سکتی ہو۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالے حد درجے روڈ انداز میں بولا۔ ہیزل کایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ اس کے اچانک آنکھیں بدلنے پہ وہ تلملا کے رہ گئی۔ نائٹ از اوور، وہ ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بولا اور اس کے منہ پہ واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر چلا گیا۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ وہ اس کے اہانت امیز انداز میں سر تاپا سلگ کر پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بس کر کمبخت، کان پک گئے میرے، تیری باتوں سے کتنا بولتی ہے تو؟ ہاجرہ کو دیا کی پٹر پٹر چلتی زبان پہ اعتراض ہوا۔ اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا بابا رات دیر سے آئیں گے تب تک میں بھوکی رہوں گی؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر حیرت زدہ آواز میں کہا۔ یہ رواج پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بیویاں رات کے کھانے پہ شوہر کا انتظار کیا کرتی ہیں کہ یہ آئیں گے تو کھائیں گے۔ انہوں نے اپنے تئیں اسے سمجھانا چاہا۔ اماں پرانا دور بھول جائیں، میں دیکھنا اپنے دور میں کیا کرتی، وہ فرضی کالر اچکا کر بولی۔ ہاجرہ غور سے اس کی باتیں سننے لگی۔ میں بھی اپنے شوہر کا انتظار کروں گی شادی کے بعد، تاکہ وہ کھانا اپنے ساتھ باہر سے لائیں گے تو مل کر کھائیں گے۔ وہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے دوپٹے کے پلو کو انگلیوں سے مروڑتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ہائے بس ایک بات ہے، وہ حسرت بھرے انداز میں بولی۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ایک میری امی کے داماد جی ہیں جو ابھی تک اپنے سسرال نہیں پہنچے، نکمے کہیں گے۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ تو نہیں سدھرے گی، وہ اس کی باتیں سن کے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اے میری اماں کے داماد، جہاں کہیں بھی ہو پلیز ایک ہوٹل کھول لو اپنا، میری کچن سے نہیں بنتی، بھوکے تو نہیں رہ سکتے نا۔ وہ دعائیا انداز میں ہاتھ اوپر اٹھا کر بولی۔ ایک اور دعا اللہ جی، آپ پلیز ہمت دے دینا میری اماں کے داماد کو تاکہ وہ بنا غصے میں آئے مجھے جھیل سکے، آمین ثم آمین۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیر کر بولی۔ انہوں نے اس کی بے وقوفانہ حرکتوں پہ اسے پاس بٹھا کر سمجھانے کا سوچا۔ دیا میری بچی، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ بیٹا کل کلاں کو تمہیں اپنے سسرال جانا ہے، وہاں خالی کھولی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی اور نہ یہ فراٹے بھرتی ہوئی زبان۔ بیٹا جی دماغ سے کام لینا پڑے گا، ہر بات سوچ سمجھ کر بولنی پڑے گی، اور شوہر کے دل کا راستہ میدے سے ہو کے گزرتا ہے تو کھانا بنانا سیکھ لے، ورنہ ادھر جا کر میرے سر میں خاک ڈلوائے گی کہ ماں نے کچھ بھی سکھا کر نہیں بھیجا۔ تیرا باپ غریب آدمی ہے، اس عمر میں اسے لوگوں سے بے عزت مت کروانا۔ تیری ہر خواہش پوری کی ہے، وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی تجھے تعلیم دلوائی، اس نے کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ ان کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا آنسو، جسے دیکھ کر دیا نے فوراً وہاں سے کھسک جانا ہی مناسب سمجھا، پر اس کی کلائی پہلے ہی ان کی گرفت میں آ چکی تھی۔ خشمگی نظروں سے مسکراہٹ چھپاتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ خاموش رہو دیا، ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی۔ مگر اماں۔ دیا چپ، میری بات سنو۔ خفگی سے ڈپٹتے ہوئے انہوں نے بغور اس کے چہرے سے چھلکتی برہمی کو دیکھا تھا۔
خفا خفا سی ایک نظر ان پہ ڈال کر وہ ٹھس سی ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہاری عمر کی جتنی بھی لڑکیاں ہمارے خاندان میں ہیں سب اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے، سب گھرداری میں طاق ہیں۔ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا بہتر ہے۔ اماں، میں شادی کرنے سے کب منع کر رہی ہوں؟ پلیز بس ایم اے کرنے دینا۔ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی جانا میرا خواب ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ گریجویشن میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گی اور اسکالرشپ پہ پڑھوں گی یونیورسٹی میں۔ وہ سوچتے ہوئے خوشی سے چہک کر بولی، تم جانتی ہو اصل خوشی کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے ان دعاؤں کا قبول ہو جانا جو آپ کے اور اللہ کریم کے درمیان راز تھی۔ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیر سویر سے ہی صحیح، مگر ہر سچے دل سے مانگی جانے والی جائز دعائیں بہترین طریقے سے تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں۔ اگر یقین کامل سے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک معجزے دکھاتا ہے۔ تم اپنے رب سے اپنے بہترین مستقبل کی، اپنے نیک نصیب کی دعا مانگو دیا، وہ اپنے بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ اس کے شانے کو سہلاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولی۔ وہ افق پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ دن بھر اپنی سنہری کرنیں بکھیرنے کے بعد سورج رخصت ہونے لگا تھا۔ اس کی دم توڑتی شعائیں کچھ کم زدہ سی تھیں۔ دن بھر کھانا اکٹھا کرنے کے بعد پرندے گول کے گول بنا کر اپنے مسکن پر واپس جا رہے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ آہستگی سے بولی، جی اماں، پھر اٹھ کر وضو کرنے لگی کیونکہ اب مغرب کی اذان سنائی دینے لگی تھی۔ جب سے شہزادہ گلفام کے پاکستان واپس آنے کی خبر ملی تھی، سعدیہ بیگم کے جسم و جاں میں نئی طاقت سی بھر گئی تھی۔ وہ اپنے جسم کے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے شہزادہ گلفام کی شادی کے لیے ایک لڑکی پسند کی تھی اور اس کے پاکستان آتے ہی یہ شادی طے ہونا پائی تھی۔ شہزادہ گلفام کی شادی علیزے سے طے پائی تھی۔ علیزے کی تصویر سعدیہ بیگم نے دیکھ رکھی تھی۔ نوری، او نوری، وہ اونچی آواز میں اپنی ملازمہ کو آواز دے رہی تھی۔ شہزادے کا سارا کمرہ سیٹ کر دیا؟ جی بیگم صاحبہ، کر دیا، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ اسے دھول مٹی سے سخت گھن آتی ہے، ذرا سا بھی گند نہ ہو اس کے کمرے میں، چم چم کرے ہر چیز، سمجھ آئی؟ جی بیگم صاحبہ، میں نے خود ساری صفائی کروائی ہے اچھے سے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے کپڑے لانڈری سے واپس آ گئے؟ جی بیگم صاحبہ۔ اچھا، انہیں ٹھیک سے الماری میں لگا دینا، اور ہاں، اس کے پرفیوم کی شیشیوں کو تو نہیں نہ چھیڑا کسی نے؟ تمہیں تو پتہ ہے وہ اپنی چیزوں کو کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ پچھلے سال کچھ دنوں کے لیے آیا تھا تو ایک بوتل ٹوٹنے پہ کیسے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اس نے۔ جی بیگم صاحبہ، اس بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، سب چیزیں صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر چل جا، میرے لیے چائے بنا کر لا، میں بھی 2 گھڑی بیٹھ کر دیکھوں۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئیں۔ ان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار ان کا اکلوتا لاڈلا پوتا جو ترکی سے پاکستان واپس لوٹ رہا تھا، وہ بھی ان کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے۔ ایک دن پہلے، ثنایا بیٹا اٹھ جاؤ، کالج نہیں جانا کیا آج؟ ماما جانی بس 5 منٹ اور۔ اف، کیا کروں میں تمہارا، پھر تم مجھے ہی کہو گی کہ میں نے اٹھایا نہیں وقت پہ۔ بیٹا، ایم کیٹ کی کلاس مس ہو گئی تو پھر بعد میں پچھتاؤ گی، شائستہ بیگم اس سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ او میری پیاری ماما، اٹھ گئی میں دیکھیں۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لگاتی ہوں ٹیبل پہ۔ وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولی، اوکے ماما۔ اس نے ان کے جاتے ہی پیچھے سے ہانک لگائی۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم اس کے سامنے پراٹھا اور آملیٹ رکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ چیئر گھسیٹ کر اس پہ بیٹھتے ہوئے ثنایا سے خوش دلی سے بولے، گڈ مارننگ بابا۔ وہ پراٹھے کی بائٹ تیزی سے نگلتے ہوئے بولی، ثنایا بیٹا غلط بات، آرام سے ناشتہ کرو، آپ کو پتہ ہے نا ایک لقمے کو 40 بار چبا کر کھانا چاہیے۔ منیب چودھری نے کہا تھا۔ جی بابا، وہ پھر ویسے ہی کھاتے ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ شائستہ بیگم اور منیب چودھری دونوں کی اپنی اکلوتی بیٹی میں جان بستی تھی۔ منیب چودھری اور صہیب چودھری 2 سوتیلے بھائی تھے۔ ان دونوں کی شادیاں ان کے والد نے اپنی خواہش کے مطابق کرنی چاہی۔ صہیب نے تو خاندان میں شادی کر لی تھی، مگر منیب چودھری نے اپنی یونیورسٹی فیلو نازیہ سے کورٹ میرج کر لی۔
اور گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر میں روپوش ہو گئے۔ منیب اور شائستہ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ثنایا ان کی بیٹی نے اس دنیا میں آ کر ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ ان کا یہ چھوٹا سا گھرانہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک دن نہ جانے منیب چودھری کے چھوٹے بھائی صہیب نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے گھر آ دھمکا۔ منیب، اس عورت کو چھوڑ کر واپس چلو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو صہیب؟ یہ میری بیوی ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تو پھر ایک ہی شرط پہ تمہیں گھر واپس آنے کی اجازت ملے گی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو۔ صہیب، ابھی میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اتنی جلدی میں اس کی شادی نہیں کروں گا، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ منیب، سوچ لو، یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس واپسی کا۔ صہیب، میں نے سوچ لیا، میری اکلوتی بیٹی مجھ پہ بوجھ نہیں ہے جو اسے یوں اتار پھینکوں۔ تم راضی ہو یا نہ ہو، یہ شادی ہو کر ہی رہے گی۔ میں قطعاً اس شادی کے لیے راضی نہیں، خاص کر اس گھر میں میری بیٹی ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ تمہاری جائیداد تمہاری بیٹی کے نام ہوگی، اگر اس کی شادی میرے بیٹے سے ہوئی تو زمین کا وہ حصہ باہر کسی غیر کے پاس نہیں جائے گا۔ صحیح، تم بے شک سب جائیداد رکھ لو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر میری بیٹی کو ان سب سے دور رکھو۔ تیار رہنا، کل تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا، بکواس بند کرو۔ منیب گرجدار آواز میں بولے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، وہ گھور کر بولے۔ ہیلو، ہاں، گھنٹے میں دلہن کی شادی کا جوڑا اور مولوی کو لے کر یہاں پہنچو۔ انہوں نے موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے حکم جاری کیا۔ یہ لے لڑکی، شادی کا جوڑا اور تیار ہو جا۔ مگر ثنایا نے ہراساں نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا، جن دونوں کو صہیب چودھری کے گنڈوں نے بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا، اور کچھ لوگوں کے پاس بڑی بڑی رائفلز تھیں جو ثنایا نے زندگی میں پہلی بار حقیقت میں دیکھی تھی۔ ذرا بھی چوں چراں کی تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا انہیں اوپر پہنچانے میں، وہ ثنایا کو دیکھ کر دھمکی آمیز انداز میں بولا، اور اسے ہاتھ میں موجود گن سے عروسی لباس اٹھا کر اندر جانے کا اشارہ دیا۔ ثنایا پس مردگی سے وہ لباس اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی۔ ثنایا، یہ نکاح مت کرنا، میں کہہ رہا ہوں نا، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے تم اس نکاح نامے پہ دستخط نہیں کرو گی، منیب چودھری نے اپنی بیٹی ثنایا سے کہا۔ جی بابا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اے لڑکی، جلدی حامی بھر ورنہ تیرے باپ کی فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو بند کروا دوں گا۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اپنے بابا کی سپورٹ ملتے ہی وہ ہمت جتاتے ہوئے جھٹ بولی۔ آپ میرے ماما اور بابا کو چھوڑ دیں پہلے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، چھوڑو انہیں، اس نے اپنے ماتحتوں کو آرڈر دیا۔ ثنایا، یہ میرے بھائی خرم خانزادہ کا پتہ ہے، اگر ہم نہ رہے تو یہاں چلی جانا۔ شائستہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دبایا تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی اس کے کسی ماموں کا ذکر نہیں ہوا تھا، تو پھر آج کیسے؟ وہ حیرت سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی۔ جس طرح منیب چودھری کے گھر والے اس کی شادی کے خلاف تھے، اسی طرح شائستہ کے والدین بھی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر شائستہ کے بھائی بہت ہی نیک انسان تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو وقت پڑنے پہ سہارا ضرور دیں گے۔ چلی جاؤ یہاں سے بیٹا، انہوں نے اسے پچھلے دروازے سے یہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ منیب اور شائستہ نہتے تھے اور باقی لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، وہ کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس دلدل میں دھکیل نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا اور کسی نہ کسی طرح اسے وہاں سے نکال دیا۔ ثنایا کے وہاں سے بھاگتے ہی صہیب نے منیب اور شائستہ پر فائر کھول دیا تھا۔ آج سمیہ کی مہندی تھی اور امن خانزادہ اس کا اکلوتا بھائی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سمیہ تیار ہو کر بیٹھی تھی، لان میں ہی جھولا لگا کے سیٹ اپ کیا گیا تھا جس پہ وہ بیٹھی تھی، جبکہ باقی سب کے لیے نیچے گاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ سمیہ نے یلو اور گرین کلر کا لہنگا زیب تن کیا تھا اور اوپر پھولوں کی جیولری پہن رکھی تھی۔ فنکشن کی مناسبت سے ہلکا سا میک اپ کیا گیا تھا، وہ اس سادہ سے انداز میں بھی بڑی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکیاں ڈھولکی بجانے کے ساتھ گانے گا رہی تھیں اور کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہاں پہ کوئی مرد موجود نہ تھا،
ان کے سب مرد رشتہ دار باہر موجود تھے کہ یہ صرف عورتوں کا فنکشن ہے۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا۔ بزرگوں کی الگ محفل جمی ہوئی تھی، کزن سب الگ الگ اپنی ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے۔ گرز کے ہر کوئی خوش تھا، ہر طرف ہنسی کہکہوں کا شور تھا۔ سمیہ، تمہیں تمہاری امی کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، جاؤ، انہیں تم سے کوئی ضروری کام ہے، بڑی پھپھو کی بیٹی نے پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے کہا تھا، جو مہندی لگوانے کے بعد اپنی کزنز کے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں مصروف تھی۔ کدھر ہیں امی؟ میں نے تو کافی دیر سے انہیں نہیں دیکھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے پیلے رنگ کے بھاری بھرکم لہنگے کو اٹھائے بولی۔ اس ہاتھ کی مہندی اب خشک ہو چکی تھی۔ بڑی پھپھو نے مسکرا کر اپنی معصوم سی بھتیجی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے روم میں ہیں، کچھ ضروری کام ہے انہیں تم سے۔ جی ٹھیک ہے، تھینک یو پھپھو، دھیان سے جانا، وہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ تو سمیہ اٹھ کر اپنی والدہ کے روم کی طرف چلی گئی۔ فنکشن کے اختتام ہونے کے بعد امن خانزادہ اندر آیا اور اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعاؤں سے نوازا تو سمیہ کی خوشی کو 4 چاند لگ گئے۔ اب اس کی خوشی مکمل ہوئی تھی، اپنی جان سے پیارے بھائی کی دعائیں اور اس کا ساتھ مل جانے پہ۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنے خوبرو بھائی امن خانزادہ کی طرف دیکھا۔ گھر میں ابھی بھی کافی رشتہ دار موجود تھے، جن میں اس کی پھپھو، تایا اور چچا کے ساتھ دادا اور دادی جان بھی شامل تھے۔ کمی تھی تو اس کے ننیال والوں کی، جن میں سے صرف اس کی خالہ ہی تھی، مگر وہ یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ رات کے 12 بجے سب رسم ختم کر کے سو گئے تھے۔ سردیوں کی لمبی رات میں چاروں طرف گہری تاریکی، وحشت اور سناٹے کا راج تھا۔ دور افتادہ کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز اس سناٹے کو توڑنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس گہری، کالی اور سرد رات میں اس بڑے سے بنگلے کے وسیع و عریض لان میں بیٹھا وہ تنہا سا شخص بھی اس تاریکی اور وحشت زدہ ماحول کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت، لبوں پر ایک جامد سی خاموشی اور اس کے اندر سناٹوں کا راج تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کے اندر بھی کوئی گہرا بھید، کوئی گہرا زخم دفن تھا جو وہ لوگوں سے چھپائے پھر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، وہ بس ایک ہی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اتنے سرد ماحول سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ بس کسی عمیق یاد میں گم تھا۔ اس کے آگے رکھا چائے کا کپ پڑا تھا جو کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن وہ تھا کہ ابھی بھی اپنی سوچوں میں گلتا تھا۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کے جاتے ہیں۔ وہ مدھم سا خود سے ہم کلام ہوا۔ آواز اس قدر آہستہ تھی کہ شاید ہی اس کے خود کے کانوں کو بھی سنائی دی گئی ہو۔ جب رات کو خرم خانزادہ تہجد پڑھنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلے تو وہ اپنے بیٹے امن خانزادہ کو ابھی تک وہاں لان میں ایسے گمسم بیٹھے دیکھ کر اس کی طرف آ گئے تھے، اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے ہلکا سا دباؤ ڈالا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ خان، رات بہت ہو گئی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، آپ اندر چلے جائیں بیٹا جی، آپ نے تو کوئی گرم شال بھی نہیں اوڑھی۔ وہ اس کو پیار سے خان کہہ کر بلاتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس کو خان لفظ سے کتنی چڑ تھی۔ جی، اس نے بس اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا اور وہاں سے اٹھ کر خاموشی سے اندر چلا گیا۔ نفرت کچھ نہیں کہتی، محبت مار دیتی ہے۔ ان ٹھٹھرتی ہوئی شاموں میں تمہارے نہ ہونے کا احساس سانسیں تک منجمد کر دیتا ہے۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کیا کرتا، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ یوں ہی بکیا ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، نہ جانے پھر کب اس کی آنکھ لگی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ BMW شاندار شاہ مینشن کے سامنے رکی۔ آؤ دلہن باہر، اسے کسی ضعیف العمر خاتون کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی۔ ثنایا کو گھونگھٹ کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی دیکھنے میں، وہ اپنا عروسی لباس سنبھالتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی اور ان کی تقلید میں قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگی۔ نوری، او نوری! سعدیہ بیگم نے اپنی خاص ملازمہ کو آواز دی۔ آئی بیگم صاحبہ، وہ کہتے ہی جھٹ پٹ سے ان کے پاس پہنچی۔ نوری، جاؤ دلہن کو شہزادے کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ بیگم صاحبہ، دلہن سے کوئی رسم نہیں کروانی؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ ملازمین میں سعدیہ بیگم سے سوال کرنے کی جرت صرف نوری ہی کر سکتی تھی، کیونکہ وہ کافی پرانی اور وفادار ملازمہ تھی ان کی۔ بہت تھکا دیا اس شادی نے تو، گھٹنوں میں بہت درد ہے، کل صبح ساری رسمیں کریں گے، ابھی تو میں آرام کروں گی۔
جا کر تیل گرم کر لاؤ اور ذرا مالش کر دو، پھر ہی آرام ملے گا اور سکون سے سو پاؤں گی۔ وہ اپنے گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلکا ہلکا دباتے ہوئے بولی۔ جی بیگم صاحبہ، ابھی لاتی ہوں، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ آئیے دلہن، آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلوں، وہ کھڑی ہوئی ثنایا کا ہاتھ تھام کر خوش آمدی لہجے میں بولی اور اسے ایک کمرے میں لے آئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے اور الماری میں بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے کپڑے رکھوائے ہوئے ہیں، وہاں سے نکال کر تبدیل کر لیجیے گا۔ اوہ، میں تو باتوں باتوں میں بھول ہی گئی، وہ اپنے سر پہ ہلکی سی چپت لگا کے بولی۔ چل نوری، بیگم صاحبہ کے لیے تیل لے کر، وہ دیر ہو گئی تو تیری شامت تو پکی۔ وہ خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ دلہن کو دکھا دیا اس کا کمرہ؟ سعدیہ بیگم نے نوری سے پوچھا، جو ان کے سوجن زدہ پاؤں پہ زیتون کے گرم تیل سے مالش کر رہی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، دکھا دیا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے دلہن دکھائی ہی نہیں، ادھر ہی رہنا ہے، اس نے صبح دیکھ لینا، میں فجر کے لیے اٹھوں گی تو اسے بھی اٹھا لیں گے وقت سے، پھر ہمارے گھر کا رواج ہے، لڑکی پہلے دن تلاوت کر کے سناتی ہے، نماز فجر کے بعد اسے تلاوت سنوں گی، پھر تم دیکھ لینا اسے۔ سعدیہ بیگم نے اسے صبح کا سارا کام بتایا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی اٹھ جاؤں گی، نوری بولی۔ اچھا چل جا، تو بھی اب آرام کر۔ نوری جان بخشی پہ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ روم میں کوئی بھی نہیں رہا تو آہستہ سے گھونگھٹ اٹھا لیا۔ کتنے ارمان، خواہشات، آرزوئیں تھیں اس کی اپنی پڑھائی کو لے کر جو ادھوری رہ گئی تھی۔ زندگی اسے یہ کہاں لے آئی تھی، پل بھر میں سب بدل گیا تھا، اس کے ساتھ کسی اور کا نام جڑ گیا تھا۔ لیکن جو نکاح کیا، اس کا کیا ایسے نکاح ہو جاتا ہے؟ اس پہ میرا نام تو نہیں لکھا تھا، پھر مگر دستخط تو میرے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے ناک میں گلابوں کی محصور کن مہک سانسوں کے ساتھ منتقل ہو رہی تھی۔ سارا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جہازی سائز بیڈ کے اطراف میں لگی پھولوں کی لڑیاں اور کمرے میں پھیلی ہوئی سنہرے بلب کی مدھم سی روشنی اس ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھی۔ اپنے مجازی خدا کے بارے میں سوچ کر اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ نہ جانے اس کا ری ایکشن کیا ہوگا اپنی بیوی کی جگہ مجھے سامنے دیکھ کر۔ میں انہیں سب سچ بتا دوں گی کہ کیسے میں یہاں پہنچی اور کن حالات میں میرا ان سے نکاح ہوا۔ ہاں، یہی ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی بے ساختہ نگاہ اپنے سجے ہوئے وجود پہ بڑھی۔ اس 17 سال کی عمر میں پہلی بار اس نے اتنا بھاری ڈریس پہنا تھا، لیکن زبردستی کسی نے اسے اپنے لیے تیار کروایا تھا، جس سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ آئینے میں خود کو پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ اس نے تیار ہونے کے بعد ایک بار بھی خود کو آئینے میں نہیں دیکھا تھا، اور اب جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ بھاگ جاؤ ثنایا یہاں سے، اس کی ماں کی کپ کپاتی ہوئی درد بھری آواز اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ دور چلی جاؤ ثنایا۔ اسے وہی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیا جب اس کے بابا نے اسے خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں سے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ دل کا بوجھ برداشت کرنا ناممکن لگا۔ پل بھر میں سب بدل گیا تھا۔ وہ اپنے جینے کا مقصد کھو چکی تھی، اپنے عزیز ترین دونوں رشتے، اپنے ماں باپ کھو کر تہی دامہ رہ گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا کسی اجنبی سے جسے اس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی قسمت کے فیصلے پر سر جھکانے کا فیصلہ لے لیا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ کر پھر کھولیں اور گہرا سانس لیتے ہوئے سرسری سی نظر اس عمدہ کمرے پہ ڈالی۔ روم کے وسط میں لٹکا سنہری روشنی بکھیرتا ہوا فانوس، بھاری ڈارک بلو پردے اور دبیس قالین پر سجے پھولوں کی پتیاں جن پر وہ پاؤں رکھے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے شوز اتار کر ان پھولوں کی نرمی محسوس کی تو ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ سامنے دیوار پر ان لارج تصویر آمیزہ تھیں، بلیک شرٹ پہنے اور شانے کی ایک طرف لیدر جیکٹ کو 2 انگلیوں سے پیچھے سے تھامے وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گولڈن رنگ کے بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے، گولڈن ہلکی سی بیئرڈ جو اس کے چہرے کو مزید وجیح بنا رہی تھی۔ سب سے اٹریکٹیو تھیں اس کی نیلی آنکھیں جن میں ایک مخصوص چمک تھی۔ اس کی مسکراتے ہوئے انابی لب، وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہی ہیں وہ؟ دل پہلی بار ایک بیٹ مس کر گیا تھا۔ وہ اپنے زوروں سے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھے
انہیں معمول پہ لانے کی کوشش کرنے لگی۔ پہلی بار اسے کسی خوشنما احساس نے چھوا، پہلی بار کسی کے بارے میں اس نے سوچا تھا، ورنہ آج سے پہلے تو پڑھائی اور اپنے والدین کے علاوہ کبھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ شاید نکاح کے پاکیزہ بولوں کا اثر تھا کہ اس کے دل میں اپنے مجازی خدا کے لیے بن ملے ہی نئے جذبات پنپنے لگے تھے۔ وہ پڑھنے اور لکھنے کی شوقین تھی، کبھی کبھار کوئی آرٹیکل، شاعری یا پھر افسانہ بھی لکھتی تھی۔ فراغت کے وقت وہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھتی رہتی تھی اور اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیتی۔ اس کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں کو دیکھ کر اپنے آپ ہی لفظ اس کے لبوں سے نکلنے لگے۔ اقرار ہیں، انکار ہیں، پیمان ہیں آنکھیں، جو قہر پہ آ جائیں تو طوفان ہیں آنکھیں، جذبات کے ہر باب کا عنوان ہیں آنکھیں، غالب کی غزل میر کا دیوان ہیں آنکھیں، نرگس بھی ہیں، آئینہ بھی، شبنم بھی، صدف بھی، ساگر بھی ہیں، دشنا بھی ہیں، پیکان ہیں آنکھیں، ایک پل میں لٹا دیتی ہیں الفت کا خزانہ، برتیں جو تغافل تو پھر انجان ہیں آنکھیں، آنچل ہیں فلک کے جو ہیں مہر و ماہ و انجم، پلکوں میں چھپائے ہوئے مرجان ہیں آنکھیں، الفاظ کی محتاج نہیں بحر تکلم، پڑھ لیتے ہیں مشکل نہیں آسان ہیں آنکھیں، پڑھ لینے میں مشکل نہیں آسان ہیں آنکھیں۔ بولتے ہوئے وہ جتنا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی جھیپتی جا رہی تھی۔ لبوں پہ شرمگی مسکان نے بسیرا کیا، آنکھوں میں اگر شرم و حیا کا نہ ہو کاجل، انسان کی رسوائی کا سامان ہیں آنکھیں۔ اچانک ہی موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر گہرے بادلوں نے بسیرا کر لیا۔ سیاہ بادل اب سرخی مائل دکھائی دینے لگے، آسمان پہ بجلی چمکنے لگی۔ کھڑکی سے ٹھنڈی کپ کپا دینے والی ہوائیں داخل ہوئیں تو ثنایا نے جلدی سے اسے بند کیا۔ کچھ ہی دیر میں بارش کی تیز بوچھاڑ کھڑکی پہ گرنے لگی۔ بارش کی بوچھاڑ کی آواز واضح سنائی دینے لگی۔ اس نے اپنے دونوں بازو اپنے گرد باندھ لیے ٹھنڈ کی وجہ سے۔ شہزادے کے دوست جو ترکی سے اس کے ساتھ آئے تھے، اس کی شادی اٹینڈ کرنے، وہ سب انیکسی میں رکے تھے۔ وہ ان کے ساتھ کافی دیر باتوں میں مصروف رہا اور مل کر اپنا مخصوص کام بھی سر انجام وہ دیتے رہے۔ آج اس کے دوستوں نے اس خوشی کے موقع پر اسے کچھ زیادہ ہی پلا دی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تو ثنایا نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں اور چکراتے سر کو اپنے پوروں سے سہلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے کھڑی سرخ زرق برق لباس میں ملبوس ایک صنف نازک نظر آئی، مگر پرنس کی جانب اس کی پشت تھی۔ پرنس نے اس کے بھاری لباس کو ناگوار نظروں سے دیکھا۔ جیسے ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے قریب پہنچا، تیز بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی، چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ پرنس کے قیمتی کلون کی خوشبو جیسے ہی اس کو اپنے بہت قریب سے آتی محسوس ہوئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جھجک کر 2 قدم کا فاصلہ بڑھاتے ہوئے آگے کو ہوئی۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب چہرہ کیے سرگوشی نما آواز میں بولا، گیوزل بریکٹ خوبصورت۔ وہ اس کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر کر خمار زدہ آواز میں بولا، سیمی سیویورم بریکٹ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ ٹرکش میں بول رہا تھا۔ ثنایا کو اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ شاید کوئی اور زبان استعمال کر رہا تھا، مگر اس کے جذبات سے لبریز لہجے پہ وہ اس کی مضبوط گرفت میں بھڑبڑانے لگی۔ پرنس اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس پر جھکا تھا۔ ثنایا کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ پہلی بار کوئی شخص اس طرح اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس کا لمس اتنا شدت بھرا تھا کہ وہ اس کی شرٹ کے کالر کو اپنی مٹھی میں زور سے بھینچ گئی۔ اسے خود سے پیچھے دھکیلا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کا ہزار توڑ کر دیوار سے جا لگی اور اندھیرے میں ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلی ہی ملاقات میں نہ جان نہ پہچان اچھے سے، اور اس کا مجازی خدا بے باکیوں پہ اتر آیا تھا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا، گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نیسلن بریکٹ آؤ، بر کیرے داہا بریکٹ ایک بار اور۔
نیور ہرٹ اگین۔ وہ نشے کی حالت میں ٹرکش اور انگلش دونوں کا استعمال کر رہا تھا۔ سوز بیریورم بریکٹ میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس آتے ہی اسے بستر پہ دھکا دے کر گراتے ہوئے بولا۔ ثنایا کی سانسیں دھونکنے کی مانند چلنے لگیں۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکتے ہوئے اس پہ جھکا۔ کچھ لمحے کے لیے تو ثنایا کا دماغ بالکل جیسے معاف ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ ہوش ٹھکانے آئے۔ مقابل وجود کو شرٹ لیس دیکھتے اس کا اپنا وجود لرز اٹھا۔ گھبراہٹ خوف سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں، جبکہ اس کے چوڑے شانے بغیر شرٹ کے وجود کو پا کر شرم سے اس کی پلکیں آرزوں پر جھک گئیں۔ ثنایا نے سینے میں دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر شرم کے مارے اور کچھ اندھیرے کے باعث وہ اسے ٹھیک سے دیکھ ہی نہ پائی۔ اچانک تیز ہوا کے باعث کھڑکی کے بند پٹ پھر سے کھل گئے۔ کڑکتی بجلی کی تیز روشنی کھڑکی سے اندر آئی، جس میں اس کے سرخ و سفید بائیسیپس والے بازوؤں کو دیکھ کر اس کی انگلیاں لرزنے لگیں۔ کسرتی وسیع مضبوط جسامت وہ لرزتی پلکوں سے اس کے وجود کا معائنہ کرنے لگی۔ اس کی جان ہوا ہوئی۔ اس کی نازک سی کمر اس کے ہاتھوں کا سرسراتا ہوا لمس پا کر بری طرح سے کانپنے لگی۔ ثنایا نے دونوں ہاتھوں سے قوت لگا کر اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی گرفت سے نکل کر اپنی سانسیں بحال کرنا چاہتی تھی، پر شاید وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتے ہوئے ایک دم اس کے اوپر سے بازو گزار کر اس کے فرار کے سارے راستے مسدود کر گیا۔ ثنایا کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ شکستہ سی واپس تکیے پہ ڈھہ گئی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ نازک سی جان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں، دماغ کہہ رہا تھا اب وہ تمہارا محرم ہے۔ دل و دماغ کی الجھن میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ چہرے کا رخ موڑے آہستہ آہستہ سانسیں لے رہی تھی اور اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن کے قریب محسوس کر رہی تھی، جس سے اسے اپنی گردن جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے، بکھرے تنفس کے ساتھ اس نے روم میں پھیلی معنی خیز خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ ڈریس چینج کیوں نہیں کیا؟ اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ یہ پہلی بات تھی جو اس نے اردو میں کہی تھی اور ثنایا کو سمجھ آئی۔ اس نے اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اپنے خشک ہوتے ہوئے لبوں پر زبان پھیر کر بمشکل بولی، میں بس کرنے ہی لگی تھی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، مجھے رات کے اس پہر کپڑے پسند نہیں، اور خاص کر اتنے بھاری کپڑے۔ آزاد ہو جاؤ اب اس بوجھ سے۔ وہ ذو معنی انداز میں بولا، اس کی زبان میں بھی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ ثنایا کو اس کے منہ سے شراب کی گندی بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنے ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے ثنایا کو موقع دیے بغیر اس کا بھاری دوپٹہ اتار کر صوفے پہ اچھال دیا۔ ثنایا کا پورا چہرہ تپ گیا، کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اس کی اتنی بے باک بات سن کر اچانک پورے وجود کا خون سمٹ کر تیزی سے اس کے چہرے پہ امٹ آیا۔ ثنایا نے گھبرا کر تکیے کو تھام لیا اور رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ پرنس کی نظریں اندھیرے میں بھی اس کی چولی کے پیچھے لگی ہوئی ڈوریوں سے جھلکتی سفید شفاف پشت پر جم سی گئیں۔ اس کی مخروطی انگلیاں ان ڈوریوں سے الجھنے لگیں۔ ثنایا کو تو سانس لینا دوبھر ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ لپسٹک سے مزین گلابی لبوں پر زبان پھیر کر آہستہ سے منمنائی۔ مگر مجھے تو نہیں آئی، میں تو ہر رات جاگ کر گزارتا ہوں، دن میں سوتا ہوں۔ تم بھی عادت ڈال لو راتوں کو جاگنے کی۔ اس کا بھاری لہجہ ثنایا کی دھڑکنوں میں ادھم مچا گیا۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، مگر پہلے میری ایک بات تو سن لیں پلیز۔ وہ ہکلا کر اٹکتی ہوئی بے بسی سے بولی، آئی لائک یور اوبیڈینس۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کمرے کی فضا میں مدھم سی چوڑیوں کی خنک شور مچا رہی تھی۔ پرنس نے اس شور سے تنگ آ کر ثنایا کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی کانچ کی چوڑیاں توڑ دیں۔ ثنایا اس کی حرکت پہ دنگ رہ گئی۔ آہ! اس کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پہ بکھر گئیں اور کچھ کانچ اس کی کلائیوں میں بھی چبھے۔ آئی ڈونٹ لائک دس نان سینس۔ وہ اسے سسکیاں بھرتے سن کر اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے آہستہ آواز سے گویا ہوا،
اور اس کی سراہی دار گردن پہ جھکا۔ ثنایا کا دل اس اچانک افتاد پر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پرنس کے شدت آمیز لمس پر اس کا پور جھنجھنا اٹھا۔ اس نے اپنا حلق تر کرتے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ پرنس کی سانسوں میں اس کے حنائی ہاتھوں سے پھوٹتی ہوئی دل فریب مہک اور گلابوں کی محصور کن مہک نے اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ گیوزیل، یو آر سو میسمرائزنگ، وہ مدھم سی سرگوشی میں کہتا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھا، پر بوکھلا کر ثنایا نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا اور اپنی اتھل پتھل سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی گئی اس کی جسارت یاد آتے ہی وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ جا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کی جسارتوں پہ ثنایا کے وجود میں ایک سرسراتی ہوئی لہر اٹھی تھی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں آپ کو کچھ بتانا اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، وہ اس کے روئی جیسے نرم گالوں کو اپنے لبوں سے مہکانے لگا۔ وہ نشے میں بھی اس کے حواس مختل کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں روک کر وہ اس پہ پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ مزاحمت کرتی رہی، مگر آخر اس کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ اس نے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ صبح معمول کے مطابق 5:30 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بستر سے نکل کر کھڑکی کے پاس آ گیا اور کھڑکی سے پردے ہٹا کر اس کو کھول دیا۔ ایک دم سے سرد ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا تو ایک سرد سی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ امن خانزادہ نے باہر کا جائزہ لیا۔ باہر ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی کا دور دورہ تھا۔ کالونی میں بنے پارک میں موجود درختوں پہ اوس دکھائی دے رہی تھی۔ سارا پارک سنسان تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے اندر گہری خاموشی اور ایک جمود چھایا ہوا تھا جس کو وہ چاہ کر بھی توڑ نہیں سکا تھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی باہر دھند میں نظریں جمائے کھڑا سوچ رہا تھا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ وقت تب ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ وہ شخص ہمیں جانتا نہیں ہوتا، پھر وہ ہمیں اچھے سے جان لیتا ہے تو وہ بیزار ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ اسے خود سے بیزار دیکھ کر ہم آنکھوں میں آنسو لیے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے وہ حالت، مگر ہم پھر بھی کوئی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دل میں اس شخص کے لیے وہی قدر ہوتی ہے۔ ہم ویسا ہی سوچتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خاموشی سے الگ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اس کی زندگی سے، اور اسے فرق بھی نہیں پڑتا، بلکہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اس کی زندگی سے نکل گئے۔ پھر وہ پردے برابر کر کے پلٹ آیا۔ کالونی کی مسجد سے اذان فجر کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے حسب عادت شاور لیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے ضروری کام سے کہیں جانا تھا، اس لیے وہ اپنی والدہ صفیہ خانزادہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت جاگ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ صفیہ خانزادہ نے ہی امن خانزادہ اپنے بیٹے کو یہ عادت ڈالی تھی۔ اب بھی جب وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ جاگ رہی تھیں اور نماز پڑھ کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھوں میں تسبیح لیے اس پر درود پاک کا ورد کر رہی تھیں۔ انہوں نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ سے چلتا ان کے پاس آیا اور ان کو آہستہ سے سلام کیا۔ السلام علیکم امی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، میں تو بالکل ٹھیک ہوں بیٹا جی، لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھ جاتی تھیں، آخر کو وہ ماں تھیں اس کی، بھلا ماں کی نظروں سے اولاد کی کون سی بات مخفی رہ پائی ہے آج تک؟ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر مت کریں، اس نے نظریں چراتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ رات کو پھر لیٹ سوئے تھے نا آپ؟ انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہماری نیندیں بھی تو بے وفا ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ جی امی جان، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ سویا۔ اس نے ایسے ہی نظریں جھکائے آہستہ سے سچ بتایا، کیونکہ وہ ان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کیوں کر رہے ہو اپنے ساتھ ایسے؟ کیوں دے رہے ہو خود کو تکلیف؟ جو ہونا تھا بیٹا وہ ہو گیا، بھول کیوں نہیں جاتے اس کو؟ انہوں نے اس کے چہرے کی اداسی اور بے بسی دیکھ کر اس کو رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔
جب زیادہ شگاف رخ میں پڑ جاتے ہیں تو بعض اوقات دھاڑے مار مار کر رونے کو دل کرتا ہے، لیکن مسکراہٹ سجائے رکھنی پڑتی ہے۔ زخم وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا وہ تماشا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے زخموں کو خود تک محدود کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ماں تھیں، جان جاتی تھیں اس کے چہرے سے۔ امی جان، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں نا کہ میرے لیے وہ سب کچھ بھولنا اتنا آسان نہیں۔ اس نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا جو بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بھی عیاں ہو رہا تھا، اور جس کو وہ چھپا بھی نہیں پایا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ بھولنا آسان نہیں، لیکن جو بھی ہوا شاید وہ ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ اس کو اپنے ذہن پر سوار مت کرو، کیونکہ جتنا آپ سوچیں گے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی آپ کو۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ سنبھال لو خود کو، اپنے لیے، ہمارے لیے، اور اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤ، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ان کے چہرے پر بھی دکھ اور تکلیف کے گہرے آثار نظر آ رہے تھے۔ امی جان، میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں، لیکن اتنی کوشش کے باوجود بھی میں ایسے نہیں کر پا رہا۔ میں بہت بے بس ہو گیا ہوں، بہت تھک چکا ہوں میں خود سے لڑتے ہوئے۔ اس نے آگے بڑھ کر صفیہ خانزادہ کے شانے پر سر رکھ کر بڑے کرب سے آنکھیں میچ کر کہا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ شاباش بیٹا، ہمت کرو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ رونے والوں کے ساتھ روتی نہیں بلکہ ان پر ہنستی ہے۔ اور بیٹا، آپ لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس پروردگار نے ضرور آپ کے لیے بہتر سوچا ہوگا۔ انہوں نے اس کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم کر بہت پیار سے اس کو سمجھایا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، اچھا امی جان، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ناشتہ بھی وقت پر کر لیجیے گا۔ رات کے مہندی کے فنکشن کی وجہ سے آپ بہت تھک چکی ہوں گی، کسی ہیلپر کو بلا لیجیے گا۔ ہاں امن، میں نے اپنے مالی بابا سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو 1-2 دن کے لیے یہاں میرے پاس چھوڑ دیں تاکہ وہ سمیہ کی شادی کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دے۔ انہوں نے اسے بتایا، بہت اچھا کیا آپ نے، اس طرح کام کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا آپ کا۔ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، بارات کے فنکشن سے پہلے ہی لوٹ آؤں گا، اس نے آہستہ سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھنا بیٹا، اور ہاں، جلدی آنے کی کوشش کرنا، فی امان اللہ، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ ان کے لہجے میں بھی اداسیاں گھل گئی تھیں جوان بیٹے کو ایسے اذیت میں دیکھ کر۔ ٹھیک ہے امی جان، اللہ حافظ۔ اس نے ان کو بیڈ پر لٹا کر کمبل ان کے اوپر ٹھیک طرح سے اڑایا اور اللہ حافظ کہہ کے باہر نکل گیا۔ صبح فجر کے وقت ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن آج دھند اور سردی پہلے کی نسبت 2 گنا تھی۔ پوری کالونی ہی دھند کی سفید دبیس چادر اوڑھے ہوئے تھی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر سو گہری خاموشی اور سردی کی لہر تھی۔ سرد ہوا جسم کو چیر کر گزر رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سردی بہت تھی، اس وجہ سے اس نے سویٹر پہنا اور اپنے گرد شال اچھی طرح لپیٹ لیا، اور اپنی والدہ کو اپنے جانے کا بتا کر وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ سردیوں کی دھند میں لپٹی یک بستہ صبحیں اس کو بچپن سے ہی بہت پسند تھیں۔ دیا کے والد خرم خانزادہ کے بنگلے میں برسوں سے مالی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ دیا ان کے کہنے پہ آج ان کے بنگلے کی طرف جا رہی تھی۔ سردی اور دھند اپنے عروج پر تھی۔ واک کرنا اسے بہت پسند تھا۔ وہ روزانہ واک کرتی، چاہے سردی ہوتی یا گرمی۔ وہ پرائیویٹ طور پر BA کے پیپرز دے چکی تھی اور اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کاش اس کے اچھے گریڈز آ جائیں اور اسے اسکالرشپ مل جائے تو وہ مزید تعلیم حاصل کر سکے۔ دھند کی دبیس تہ اور ذہنی گرداب میں پھنسے ہونے کی وجہ سے اس کو نہ تو آگے سے آتی گاڑی دکھائی دی اور نہ ہی اس کا ہارن سنائی دیا۔ اس کو ہوش تب آیا جب گاڑی کے ٹائر بہت زور سے اس کے پاس چڑچڑائے، اور پھر گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے بالکل پاس آ کر رکی تھی۔ وہ ایک دم سے چونکی اور خوف سے چیخ مار کر اچھل کر پیچھے ہوئی۔ خوف سے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ امن خانزادہ نے پورچ میں آ کر گاڑی سٹارٹ کی اور بنگلے کے گیٹ سے باہر نکال لی۔ اس کا رخ اب بڑے روڈ کی طرف تھا۔ وہ سوچوں میں گم سا گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے وعدہ تو کر لیا تھا کہ وہ سنبھال لے گا خود کو، لیکن ہر بار ہی وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ جب جب گزرا وقت اس کو یاد آتا تو اس کے چہرے پر وحشت چھا جاتی، لہجے میں اداسیاں گھل جاتی اور چہرے پر ایک درد و کرب دکھائی دینے لگ جاتا تھا۔
وہ اندر سے بہت ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ان پرانی اور تلخ یادوں سے چھٹکارا پا کر اس درد و کرب سے نکلنا چاہتا تھا۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیں صحیح دے کر جاتے ہیں۔ تم نے مجھے سبق دیا کہ زندگی میں کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرنا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گلتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج دھند بھی کافی زیادہ تھی۔ جب اچانک اس نے تیزی سے موڑ کاٹا تو آگے سے دھند میں چلتا ہوا کوئی ہیولا سا اس کو نظر آیا۔ دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہارن دیا لیکن پھر بھی وہ ہیولا نہیں رکا اور چلتا ہوا گاڑی کے پاس آ رہا تھا۔ اس نے پھر زور سے ہارن دیا لیکن اس ہیولے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ چلتا ہوا بالکل گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا پارا ہائی ہوا۔ پتہ نہیں کون عقل کا اندھا اور کان سے بہرا ہے جس کو ہارن بھی سنائی نہیں دے رہا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا اور پھر اس نے بہت مشکل سے گاڑی کو بریک لگائے۔ تبھی اس کو قریب سے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا اور غصے سے اس ہیولے کی طرف بڑھا۔ جب وہ تھوڑا پاس پہنچا تو اس کے سامنے تھوڑا دور ہی ایک لڑکی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ یقیناً وہی چیخی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، امن خان زادہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ اس نے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھائے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ کون ہو تم؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اندھی ہو گیا؟ غصے سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو دھند کی وجہ سے اس کو کچھ بھی صاف نظر نہ آیا۔ پھر اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے دیکھا تو اس کو اپنے سامنے ایک اونچے لمبے شخص کا ہیولا سا نظر آیا جس نے اپنے کندھوں پر شال اوڑھی ہوئی تھی۔ میں تم سے ہی مخاطب ہوں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس شخص کی غصے سے بھری جھنجھلائی ہوئی آواز پھر سے اس کو سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر غور سے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب اس شخص کی شکل نظر آ رہی تھی۔ وہ اونچے لمبے قد کا خوش شکل سا انسان تھا، لیکن اس کو وہ بڑے ہی جارحانہ تیور سے گھور رہا تھا۔ وہ اب بھی اس کو ہی بنا ہچکچائے دیکھے ہی جا رہی تھی، لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں تھی۔ What the hell؟ میں کب سے بکواس کر رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ویسے حد ہوتی ہے بے وقوفی اور بہرے پن کی۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس کے آگے ہاتھ لہرا کر غصے سے دھاڑا۔ جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اس نے سنبھلتے ہوئے گڑبڑا کر پوچھا، کیونکہ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ابھی بھی اس کو گھور رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ جی میں تم سے کہہ رہا ہوں، اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ جان دینے کے لیے تمہیں میری ہی گاڑی نظر آئی تھی کیا؟ مرنا ہے تو یہ شغل کہیں اور جا کے فرماؤ، مجھے کیوں پھنسانا چاہتی ہو اپنی موت کے الزام میں؟ وہ ایک بار پھر غصے سے چلایا۔ اس کو یہ لڑکی کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ اس کو یہاں آس پاس پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہیں جانا تھا، شارٹ کٹ کے چکر میں ادھر سے آ گئی۔ دیا نے اس کی بات سن کر بڑی معصومیت سے منہ بنا کر کہا۔ لڑکی کی معصومیت دیکھ کر اس کے اعصاب پھر سے تن گئے، کیونکہ اس کو لڑکیوں کے معصوم چہروں سے چڑ اور نفرت تھی۔ ایسی ہی شکل سے معصوم دکھائی دینے والی لڑکیاں اندر سے کتنی گنی اور میسنی ہوتی ہیں، وہ اس تجربے سے پہلے گزر چکا تھا۔ محترمہ اپنی یہ مکاریاں میرے سامنے تو چلانا ہی مت، جن چکروں میں تم ہو مجھے اچھے سے پتا ہے۔ اس نے سامنے کھڑی اس لڑکی کا چند پل میں ہی تفصیلی جائزہ لینے کے بعد غصے سے کہا۔ واٹ؟ چکر؟ کون سے چکر؟ دماغ درست تو ہے آپ کا؟ جو منہ میں آیا وہ نان سٹاپ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے کیریکٹر پہ انگلی اٹھائیں۔ پہلی ملاقات میں غلط اندازے لگانا لگتا ہے آپ کی خاندانی بیماری ہے۔ اسے تو تب ہی چڑھ گئی تھی اس کی بے سروپا باتیں سن کر۔ وہ بھی بنا لگے لپٹے ہوئے سارا غبار اس پہ انڈیل گئی۔ میں یہاں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے اتنی باتیں سنانے والے؟ اس شخص کے منہ سے اپنے لیے عجیب و غریب الفاظ سن کر اس کے تو تلووں پہ لگی اور سر پہ بجھی۔ پھر اس کا بھی پارا چڑھ گیا اور اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی۔ جسٹ شٹ اپ، تم جدھر مرضی گھومو، لیکن آئندہ اپنا یہ معصوم کم بلکہ منحوس چہرہ میرے راستے میں مت لے کے آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نان سینس، صبح صبح ہی سارا موڈ کا ستیاناش کر کے رکھ دیا۔ اس نے بھی انتہائی درستگی سے کہا اور انگلی کے اشارے سے اس کو وارن کر کے واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پاس سے زن کر کے گزر گیا۔ وہ جو حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی، اس کو تب ہوش آیا جب وہ جا چکا تھا۔ پھر وہ پیچھے سے بہت زور سے چلا کر بولی،
नॉनसेंस होंगे आप, मैं नहीं। पता नहीं समझता क्या है खुद को। आया बड़ा लाड साहब कहीं का, जैसे सारी ज़मीन इसके नाम लिखी है ना। फिर खुद ही गुस्से से पाँव पटकती वहाँ से खानज़ादा मेंशन की तरफ बढ़ गई। आज सुबह सुबह ही उसका मूड खराब हो गया था। फजर की अजान सुनाई दी तो वह अपने बिस्तर से उठी। नींद तो एक पल के लिए भी उसकी आंखों में ना ठहरी थी। कमरे में बड़ी सी शीशे की अलमारी थी जिसमें हैंग किए गए कपड़े बाहर से दिखाई दे रहे थे। एक तरफ उम्दा तरीन जेंट्स कपड़े लटक रहे थे तो दूसरी तरफ लेडीज। उसने आहिस्तगी से उस कबर्ड का ग्लास डोर खोला। अचानक उसके मजाजी खुदा की नींद में खलल ना पड़े। फिर उन कपड़ों में से एक कदरे सादा सा सूट निकाल कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शावर लेकर वजू किया और कमरे में वापस आई। कबर्ड के ऊपर रखी हुई जाय नमाज उठाई और नमाज अदा करने लगी। पाक है वो ज़ात जो स्याह रात में स्याह चूंटी की हरकत से भी वाकिफ़ है। मैं पनाह मांगती हूँ उन शैतानों से, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं या रब। मेरा रहबरी करने वाला, मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ तू ही है मेरे परवरदिगार। दुआ के लिए उठाए हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए गए। बंद आंखों से बहते आंसू वो आज भी अपने रब के सामने झुकी हुई थी। या रब, तू बेहतर जानने वाला है, हर बात से आगाह है, कोई बात तुझसे छुपी नहीं है। या अल्लाह, इस मुश्किल की घड़ी में बस तू ही मेरी मदद करने वाला है। मैं तुझसे मांगती हूँ, तेरे सामने सजदा रेज़ होती हूँ। जिसने मुझे बनाया है मेरा मालिक, मेरी मुश्किल आसान कर दे। इस आजमाइश के लम्हात में मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमा। मेरे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अगर आपने मेरे नसीब में इस इंसान को लिख दिया है तो इसके दिल में मेरे लिए इज्जत व कदर भी डाल दीजिएगा। वो जाए नमाज पर बैठी थी। दुआ मांगते हुए उसकी नज़र अपने शौहर की तरफ उठी। सनाया ने उसके चेहरे को देखा। बड़ी बड़ी आंखें बंद थीं। घने गोल्डन सुनहरी रंग के बाल, घनी मूछें, खड़ी मगरूर नाक, भरे भरे सुर्ख लब, चौड़ा तवाना वजूद। वो तो हजारों लड़कियों के दिलों पे छा जाने की सलाहियत रखता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इतना वजीह इंसान मेरी किस्मत में लिख दिया आपने। मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ अल्लाह पाक। वो कहते हुए सजदा रेज़ हुई ही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सनाया ने सर पे दुपट्टा दुरुस्त करते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सादिया बेगम जो नूरी के साथ खुद उसके कमरे तक आई थीं कि आज घर में पहले दिन वो उसका खुद अच्छे से इस्तकबाल करेंगी। सामने खड़ी हुई लड़की को देखकर उनकी आंखें हैरत से दो चंद हुईं। नूरी, ओ नूरी, जाकर मेरा चश्मा ला। ये मुझे ही ठीक से दिखाई नहीं दे रहा या माजरा ही कुछ और है। वो गुस्से में आग बगोला हो गई। ये लें बेगम साहिबा। उसने सादिया बेगम का चश्मा उनके हाथ पे रखा। कौन है तू लड़की? वो आंखों पे चश्मा लगाते हुए गुस्से से दाढ़ी। सनाया उनकी रोबदार आवाज़ सुनकर 2 कदम पीछे हुई। अरे अंदर किधर घुस रही है? चल बाहर निकल। वो उसे हाथ से खींचकर बाहर निकालने लगी। सनाया इस अफ्ताद के लिए तैयार न थी। वो उनके हाथ खींचने पे उनके साथ घिसटती चली गई। कौन हो तुम? उन्होंने लाउंज में ले जाकर उसका हाथ छोड़ा। इससे पहले कि वो गिर जाती उसने सोफे की पुश्त को थाम कर खुद को गिरने से रोका। मेरा नाम सनाया है, वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, मगर मेरे पोते का निकाह तो अलीज़े से हुआ है। निकाह नामे पे उसका नाम है। मैंने अलीज़ा को देख रखा है। तुम किसी सूरत अलीज़े नहीं, तो फिर मेरे पोते के कमरे में कैसे आईं? अम्मा जान, वो अपनी सफाई पेश करने के लिए लब्बा किए ही थे कि उसकी बात दरमियान में काट कर बोली, खबरदार जो हमें अपनी गंदी ज़बान से अम्मा जान कहा। नहीं है हम तुम जैसी 2 नंबर लड़कियों की अम्मा जिन्हें अपनी इज्जत और जिल्लत की फिक्र ना हो। वो बिना लगी लिपटी हुए कहर आलूद आवाज़ में बोली, मैंने ही निकाहनामे पे साइन किए थे, मुझी से उनकी शादी भी हुई है। चुप करना हजाज, वो जहरखुन लहजे में बोली, कोई निकाह नहीं हुआ तेरे साथ। भला ऐसे भी क्या कभी निकाह हुआ है किसी लड़की का बगैर वली के? तेरा नाम भी नहीं लिखा निकाहनामे पे, तो मतलब तुझसे निकाह हुआ ही नहीं। अगर तेरे ख्याल में ये निकाह हुआ है तो बहुत बड़ी भूल में है तू। इस निकाह की कोई कदरों कीमत नहीं, ना ही इस बात का तेरे पास सबूत है कि तू मेरे पोते के निकाह में है। किसी और के नाम पे साइन करने से कोई उसकी बीवी नहीं बन जाती धोखे से। तू बहुत ही कोई मक्कार किस्म की लड़की है। ज़रूर ये तेरी कोई साजिश है। अलीज़े की जगह खुद बैठ गई। अपनी उम्र देख और अपने लच्छन देख। वो कड़े तेवरों से माथे पर बल डाले बोली,
کہیں بابر افندی نے تو مجھے دھوکہ نہیں دیا علیزے کا کہہ کر پھر تجھے بھیج دیا اس کی جگہ؟ وہ دور کی کوڑی لائیں۔ چل آج سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگی۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پلیز آپ ایک بار میری بات تو سن لیں۔ وہ اس افتاد پر گھبرا کے رہ گئی، کبھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا جو نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے موقع پہ کیا بولے اور اپنے حق کے لیے آواز کیسے اٹھائے۔ نوری، ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے۔ جی بیگم صاحبہ۔ مغرب ہوتے ہی شام کے سرمئی سائے رات کی تاریکی میں ڈھلنے لگے تھے۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا، ٹھنڈی ہوا نے ماحول میں عجیب سا سما باندھ رکھا تھا۔ میرج ہال سارا مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ بڑے سے اسٹیج پر شاندار صوفہ لگا تھا۔ سمیہ نے سرخ رنگ کا لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ دلہا اور دلہن دونوں پر آج ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ اس کے شوہر نے بلیک ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ان کی مثال سورج اور چاند کی جوڑی کی مانند تھی۔ ایجاب و قبول کے بعد سب نے ان دونوں کو مبارکباد پیش کی۔ کھانے کے بعد رات 10 بجے فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ گھر لوٹے۔ بیٹا، آپ نے مہمانوں کے لیے سونے کا انتظام کر دیا؟ صفیہ خانزادہ اپنی بیٹی سمیہ کی رخصتی کے بعد کچھ بجھی بجھی سی تھیں۔ انہوں نے دیا سے پوچھا۔ جی آنٹی، میں انیکسی میں بھی بستر بچھا دیے ہیں اور ڈرائنگ روم میں بھی کچھ لوگوں کے سونے کا انتظام کیا ہے۔ بیٹا جی، آپ ذرا ایک بار پھر سے کھانا لگا دیں، انہوں نے دیا سے کہا۔ مگر آنٹی، کیا میرج ہال میں سب نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلا کر حیرت زدہ نظروں سے پوچھا۔ اس کی چلتی ہوئی زبان کو بھلا کون بریک لگائے؟ بیٹا جی، یہ رشتے دار ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے موقع پر جان بوجھ کر ضد کرتے ہیں۔ خیر چھوڑیں، آپ کھانا لگائیں، میں سب کو کہتی ہوں جنہیں پھر سے بھوک لگی ہے وہ آ جائیں۔ کہتے ہی وہ کچن سے باہر نکل گئیں۔ رات 11 بجے تک پھر سے کھانے کا دوسرا دور چلا۔ سب مہمانوں کو ڈیل کرنے کے بعد وہ سارے برتن سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، آپ تھک گئی ہوں گی، بس باقی کا کام رہنے دو، صبح نپٹا لینا۔ صفیہ خانزادہ نے اپنی ازلی شائستگی سے کہا۔ ویسے اس وقت ٹھنڈ بھی بہت بڑھ گئی ہے، برتن صبح دھو لینا، زیادہ دیر پانی میں رہنے سے بیمار پڑ جاؤ گی۔ نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، یہاں تو نل سے گیزر کی وجہ سے گرم پانی آ رہا ہے، برتن یوں دھل جائیں گے۔ وہ 2 انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اف توبہ، گھر میں تو نل سے اتنا ٹھنڈا پانی آتا ہے کہ میرا جسم ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اسی لیے میں اماں پہ ڈال دیتی ہوں۔ اور کچن سے غائب وہ ہنستے ہوئے اپنے سارے کارنامے خود ہی کھول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ وہ جاتے ہوئے مڑی۔ دیا بیٹا؟ جی آنٹی۔ اس نے برتن سنک میں رکھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا تم ایسا کرنا، جو دائیں طرف کا کمرہ ہے وہاں سو جانا، ادھر سمیہ کی چھوٹی پھپھو ٹھہری ہیں، وہ اکیلی اس روم میں ہیں، ان کے ساتھ سو جانا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی، وہ کہتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا اسے اپنا کام نپٹاتے ہوئے۔ میرج ہال سے واپسی پر وہ کافی زیادہ تھک چکا تھا۔ بستر پر لیٹا جسم درد کر رہا تھا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ امن خانزادہ نے اپنے بیڈ کے سائیڈ دراز سے نیند کی گولیوں والی شیشی نکالی اور سائیڈ ٹیبل پر موجود پانی سے بھرے ہوئے جگ کو اٹھا کر اس میں سے پانی گلاس میں انڈیلا، پھر گولی منہ میں رکھتے ہی گٹا گٹ پانی کے ساتھ اسے نگل لیا اور آنکھیں بند کر لیں، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر میں دوائی کے زیر اثر وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ دیا ہاتھ پونچھ کر کچن سے نکلی، سارے مینشن کی لائٹس آف تھیں۔ آنٹی نے کون سا کمرہ بتایا تھا؟ وہ گال پہ انگلی رکھ کر پرسوچ انداز میں خود کلامی کرنے لگی۔ دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا؟ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی۔ مجھے لگتا ہے یہ والا۔ اس نے ایک کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا، کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ دیا نے دیکھا بستر پہ کوئی کروٹ کے بل سو رہا تھا، سر تا پیر کمفرٹر اوڑھے۔ آنٹی نے کہا تھا کہ اس کمرے میں بس سمیہ باجی کی پھپھو ہیں۔ چل دیا، تو بھی اب آرام کر، زندگی میں پہلی بار اتنا کام کیا ہے، تھوڑا آرام کرنا تو تیرا بھی حق ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اندر آئی اور آ کر بستر کی خالی جگہ پہ لیٹ گئی۔ اس نے اندھیرے میں بمشکل نظریں دوڑائیں اور دیکھا کہ کوئی دوسرا کمفرٹر نظر آ جائے، مگر اسے کہیں بھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ بالآخر اس نے ساتھ والی ہستی سے کمفرٹر کا کونا کھینچ کر اپنے اوپر لے لیا اور بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی۔ دور کہیں سے تہجد کی اذان کی آواز سنائی دی تو صفیہ خانزادہ نے اٹھ کر نماز ادا کی اور ہاتھ میں تسبیح لیے درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ ارے صفیہ، تو اتنی جلدی اٹھ گئی؟
बड़ी फुप्पो जो सफ़िया खानज़ादा के साथ उनके रूम में ठहरी हुई थी, वो आंखें मसलते हुए उठ के बैठ गईं। जी आपा, मैं रोज़ाना इसी वक्त उठती हूँ, वो तहम्मुल और बुर्दबारी से मुस्कुरा कर बोली। अब तो कुछ देर में फजर होने वाली है, उन्होंने बावर करवाया। अच्छा चल, मैं भी अब उठ ही गई हूँ तो फजर अदा कर लूँ, वरना अक्सर छूट जाती है। इस वक्त नींद का बड़ा गलबा होता है। वो सर पे चादर दुरुस्त करते हुए बोली। जी आपा, सच कहा आपने, मगर यही तो खुदा की मोहब्बत है। जब हम इस मौसम में ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, अपनी नींद को उस पाक ज़ात पे कुर्बान करते हैं। सफ़िया, रात को मैंने इशा अमन के कमरे में पढ़ी थी और अपनी तस्बीह वहीं भूल आई थी। इससे पहले कि फजर हो जाए मैं तस्बीह ले आऊँ, फिर नमाज के बाद तुम्हारे साथ मिलकर तस्बीह पढ़ूंगी। जी आपा, आप ले आएँ। अमन भी उठने वाला होगा, वो भी नमाज का पाबंद है। सफ़िया खानज़ादा ने कहा तो वो बाहर निकल गई। उन्होंने देखा कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वह दरवाज़ा पूरा खोलकर अंदर दाखिल हुई, मगर अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट चला लूं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमन की नींद न खराब हो जाए, उन्होंने सोचा। सफ़िया ने कहा था कि अमन भी उठने वाला होगा, चलो इसी बहाने उसकी भी जाग खुल जाएगी। आहिस्तगी से कहते हुए उन्होंने स्विच बोर्ड पर उंगली रखकर स्विच दबाया और अंधेरा कमरा रोशनी में नहा गया। उन्होंने ड्रेसिंग टेबल से अपनी तस्बीह उठाई और वो बाहर जाने को मुड़ी कि उनकी नज़र बिस्तर पे पड़ी तो पलटना भूल गई। वह साकित नज़रों से देखने लगी, फिर सरद से बाहर की तरफ लपकी। सफ़िया, ओ सफ़िया, सफ़िया, वो ऊंची आवाज़ में बोली। जी आपा, क्या हुआ? सफ़िया उनके बुलंद आवाज़ में चिल्लाने पे तेज़ी से अपने कमरे से बाहर निकल आईं और आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ड्राइंग रूम में मौजूद वहाब खानज़ादा के कानों से भी मख्फी न रह सकी। घर में इस वक्त जितने भी मेहमान मौजूद थे, तेज़ आवाज़ सुनकर सब बाहर निकल आए।